अस्सलामुअलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह हम सब के दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर रखना और हम मुश्किल हालात में भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों। आमीन। इससे पहले कि हम सूरह अल कहफ की तीसरी कहानी का आगाज़ करें, मैं हज़रत मूसा की ज़ात के एक नुमायाँ पहलू पर रोशनी डालना चाहती हूँ, और वो है इल्म हासिल करने का अज़म। आयत नंबर 60 में मूसा अलैहिस्सलाम अपने तालिब इल्म से कह रहे हैं कि मैं तो चलता ही रहूँगा हत्ता कि दो दरियाओं के संगम पर पहुँच जाऊँ, ख्वाह मैं बरसों ही चलता रहूँ। इनके इस सफ़र का मकसद किसी से इल्म हासिल करना था। तो यहाँ तालीम की अहमियत के बारे में पहला सबक जो अपने साथी को उन्होंने सिखाया है, वो खुद बहैसियत तालिब इल्म बन कर दिया है। अब जब भी हमें किसी किस्म का इल्म हासिल करना हो, तो उससे पहले ज़रूर दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से मदद मांगें। तो आएं हम सब मिलकर दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अब आप सबको ये बात याद करवाना ज़रूरी है कि सूरह अल-कहफ कुरैश मक्का के 3 सवालों के जवाब में नाज़िल हुई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नबी साबित करना चाहते थे। तो उनका एक सवाल ये भी था कि हज़रत ख़िज़र का क्या किस्सा था। इनके सवालों का तफ़सीली जवाब सूरह अल-कहफ में है। इसलिए जब भी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। एक और ज़रूरी बात जो हम सबको ज़हननशीं कर लेनी चाहिए, वो है कि दज्जाल इंसान को धोखा देने के लिए इल्म और हिकमत का इस्तेमाल करेगा, और आज ये हमारी कहानी का एक अहम जुज़्व है। सो हर जुम्मे को सूरह अल कहफ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें दज्जाली फितने से बचाती है। तो जो भी जुम्मे को सूरह अल कहफ पढ़ेगा, तो उसके लिए अगले जुम्मे तक नूर ही नूर होता है। बल्कि सूरह अल कहफ दज्जाल से बचने के लिए दवा का काम भी करती है। सिर्फ वही लोग जिनके पास इल्म होगा खुद को दज्जाल के फितने से बचा सकेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द के साथ कुछ सीखने की लौ में सफ़र पर रवाना हुए थे। अब ये मूसा हैं कौन? तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर भेजे गए एक पैगंबर थे, जिनकी ज़िंदगी बहुत सी हैरान कुन मोजज़ात से भरी पड़ी है। अभी वो बच्चे ही थे कि फ़िरौन की बीवी को दरियाए नील में तैरती हुई एक टोकरी में मिले थे। फ़िरऔन को उसके नजूमियों ने बताया था कि उसकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो उसका तख्त व ताज छीन लेगा, लेकिन इसके बावजूद वो उसी के महल में परवान चढ़े। जब वो जवान हो गए तो एक दिन उन्होंने एक मिस्री को एक और आदमी को मारते देखा। जब ये मदद के लिए गए और उस मिस्री को एक मुक्का मारा, तो वो मिस्री मुक्का खाते ही मर गया। ये वो वाहिद पैगंबर हैं जिनसे अल्लाह ताला ने खुद कलाम किया है। उनके मोजज़ों में से एक मोजज़ा ये भी है कि उनका असा सांप में तब्दील हो जाता था और उनका दायां हाथ चमकता था। यही वो पैगंबर थे जिन्होंने बिल आखिर बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलवाई थी, और उनका असा मारने पर बहरा अहमर 2 हिस्सों में बँट गया था, जिसमें बाद में फ़िरौन डूबकर हलाक हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तबलीग कर रहे थे कि जब उनकी कौम में से किसी शख्स ने पूछा कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा भी है जिसका इल्म मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है। अब उस वक्त के नबी होने और अल्लाह से हम कलाम होकर अहकामात मिलने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि वो ही सबसे ज़्यादा इल्म वाले शख्स थे। लेकिन उस ही वक्त अल्लाह ताला ने उनको याद करवाया कि कोई नबी मुकम्मल इल्म हासिल कर ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। उनके पास इतना ही इल्म होता है
جتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ایک اور آدمی ہے خضر، جس کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہے۔ اب یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ان کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے طالب علم بننے جا رہے ہیں جن کے نام کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی بہت خاص آدمی ہے یا شاید کوئی فرشتہ ہوں، لیکن قرآن نے دانستن ان کا نام ظاہر نہیں کیا کیونکہ یہ اہم نہیں ہے۔ جیسے کہ اصحاب الکہف کی کہانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں جاننا ضروری نہیں۔ اس سے ہمیں خود بخود یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ لوگ جو علم کی بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے لیے وہ صرف ایک عام سے انسان ہے۔ تو آیت نمبر 7 سے آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کی اور ان کو کہا کہ اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی ٹوکری میں رکھ لو، اور بتایا کہ وہ حضرت خضر سے اس جگہ ملیں گے جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی اور دریا میں غائب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنے شاگرد جوشوا کے ساتھ سفر پر نکل پڑے، جو اس سفر میں ان کے مددگار تھے۔ یہ وہی جوشوا ہیں جن کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے آخر کار جہاد کیا تھا۔ خیر، کچھ عرصے کے سفر کے بعد جب یہ دونوں تھک گئے تو ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور اس ہی دوران جوشوا نے معجزہ دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور ایسا لگا کہ جیسے اس میں سرنگ ہے جس میں سے مچھلی گزرتی ہوئی چلی گئی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا، اور جوشوا اس کے بارے میں ذکر کرنا بھول گئے۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ اس استانے کے لیے رکے تو موسیٰ علیہ السلام نے جوشوا کو صبح کا کھانا تیار کرنے کو کہا۔ اس وقت جوشوا کو وہ معجزہ یاد آیا اور انہوں نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ یہ ضرور شیطان کا کام ہوگا کہ مجھے اتنی ضروری بات بھول گئی۔ تو وہ فوراً اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس اس پتھر کے پاس پہنچے، اور آخر کار ان کی ملاقات خضر سے ہو گئی۔ ایک حدیث کے مطابق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ کچھ علم ایسا ہے جو صرف موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، جس کے بارے میں خضر کچھ نہیں جانتے، اور کچھ علم خضر کو دیا گیا ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے۔ سو حضرت موسیٰ سیدھا خضر کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ سفر پر چل سکتا ہوں۔ اب یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جو علم یہ سیکھنے والے ہیں وہ کوئی الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا علم ہے جو تجربے سے ہی آئے گا۔ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ شخص ان کو کچھ دکھائے گا جس کے لیے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت طلب کرنی ہوگی۔ تو آیت نمبر 66 سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے یعنی خضر نے موسیٰ کو کہا، تم میرے ساتھ کبھی بھی صبر نہیں کر سکو گے، اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو کیونکہ یہ سب تمہارے علم کے دائرے سے بہت باہر کی چیز ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ شاید میں صبر نہ کر سکوں۔ انہوں نے اس شخص خضر کو منانے کی کوشش کی، آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے، میں صابر نہیں ہوں، آپ کو کیا پتا میں کیسی قوم کا سردار رہا ہوں، میں نے ساری زندگی کیسی آزمائشوں اور امتحانات کا مقابلہ کیا ہے۔ پر انہوں نے صرف کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس پر بھی خضر بولے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے جب تک کہ میں اس کے بارے میں ذکر نہ کروں۔ خیر، تو چلتے چلتے سب سے پہلے وہ ایک جہاز نما کشتی میں سوار ہوئے جس پر انہیں مفت سواری کی اجازت دی گئی، کیونکہ اس کشتی کے مالک بہت اچھے لوگ تھے۔
اب اچانک خضر نے کشتی کا تختہ توڑ کر سوراخ کر دیا تاکہ کشتی کچھ عرصے کے لیے استعمال کے قابل ہی نہ رہے، جب تک کہ اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے۔ اب اس میں لوگوں کے ڈوبنے کا خطرہ بھی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس ناانصافی کو دیکھا تو فوراً بول پڑے کہ آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس کے سوار لوگوں کو غرق کر دیں۔ یہ آپ نے کیسی بری بات کی ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ اور اس پر خضر بولے، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام بولے، میری بھول چوک پہ تو نہ مجھے پکڑ اور نہ میرے معاملے میں مجھے مشکل میں ڈال۔ خیر وہ دونوں آگے چل پڑے۔ اب اس ساری صورتحال کو موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے دیکھیں۔ وہ سخت حیران ہیں اور ان کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات ہیں، کیونکہ فی الوقت تو ان کو یہ سب کرنے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اب آگے کیا دیکھتے ہیں کہ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، معصوم تھا، اس نے ان کے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل ہی حیران رہ گئے۔ اب یہ تو وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اور بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں ان کی زندگی میں ایک شخص دوسرے آدمی کو مار رہا تھا تو انہوں نے مارنے والے کو ایک مکہ مارا تھا۔ اب یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے ایک معصوم بچے کو قتل ہوتے دیکھا تھا، اس کے خلاف ناانصافی ہوتے دیکھی تھی۔ وہ خود کتنے غصے میں ہوں گے، حیران ہوں گے، بے بس محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو وہ خضر سے کیا گیا اپنا وعدہ بالکل ہی بھول گئے اور بول پڑے، یہ آپ نے کتنی افسوسناک بات کی ہے، ایک بے گناہ کو مار ڈالا۔ اور خضر نے فوراً بولا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ ان کے ساتھ شاید صبر نہ کر پائیں، اس لیے بولے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک گاؤں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی ضیافت نہ کی، یعنی کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں اس سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے اور بھوک بھی لگی تھی کہ اتنے میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی۔ تو خضر نے اس خستہ حال دیوار کی تعمیر کرنا شروع کر دی تاکہ اس کو مضبوط کر دیں۔ اب جب موسیٰ نے خضر کی سخاوت کا یہ عمل دیکھا تو تجویز دی کہ آپ اس سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ ہی طلب کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس پر خضر بولے کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی ہے۔ آیت نمبر 79 سے آگے خضر ان سب باتوں کی حکمت بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کشتی کو اس لیے پھاڑا تھا کہ ان کا ایک ایسے ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہونے والا تھا جو ہر ایک کی عمدہ اور اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے، تاکہ اس کشتی کے غریب مالکان اس سے فائدہ اٹھائیں جن کے پاس اس کے علاوہ گزر بسر کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر خضر نے اس بچے کے بارے میں بتایا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کافر بن جاتا جبکہ اس کے والدین مومن تھے، اور یہ بڑا ہونے کے بعد ان کے لیے بوجھ بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو ایک اور ایسا بچہ دے جو زیادہ پاکیزہ ہو۔ تو یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظلم لگ رہی تھی، اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی۔ اب آخری واقعہ جو دیوار کی مرمت کا تھا، جس کو مضبوط کیا گیا تھا۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا جو یتیموں کی ملکیت تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، تو اس لیے اس دیوار کو مضبوط کیا گیا تھا تاکہ اس خزانے کو اس شہر کے لوگوں سے بچایا جا سکے، اور یہ اس وقت تک محفوظ رہے جب تک کہ یہ بچے جوان ہو جائیں اور اس وقت اپنی مرضی سے اسے استعمال کر سکیں۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس گاؤں کے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی اور یہ اس پہ قبضہ کر لیتے۔ اگر اس کشتی والوں کی نظر سے دیکھیں
تو اس وقت جب ان کی کشتی عیبدار ہو گئی تھی تو اس وقت تو ان کو بہت برا لگا ہوگا، لیکن بعد میں ان کو بادشاہ کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ وہ کشتیاں ضبط کر رہا ہے، تو انہوں نے اللہ کے فیصلے اور اس کے پیچھے چھپی مصلحت کو سمجھ لیا ہوگا اور شکر کیا ہوگا کہ کوئی شخص آیا تھا جس نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم ان والدین کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اپنا بچہ کھو دیا تھا، ان کو کبھی اس واقعے کے پیچھے چھپی مصلحت اور اللہ کی رحمت کے بارے میں پتہ نہ چلا ہوگا۔ انہوں نے اسے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک آزمائش سمجھا ہوگا اور اس پہ صبر کیا ہوگا، اور اس صبر کے نتیجے میں ان کو ایک صالح بیٹا تحفے کے طور پہ دیا گیا۔ اس کہانی کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں بدقسمتی سے کوئی برا واقعہ پیش آئے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس سب کے پیچھے ضرور کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی اور اس کی طرف سے رحمت ہوگی۔ اب ہم ان واقعات کو اگر اس کہانی کے کرداروں کی نظر سے دیکھیں تو ان بدقسمت واقعات کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کے پیچھے چھپی مصلحت کے بارے میں بتائیں یا نہ بتائیں، ہمیں اللہ پر ضرور بھروسہ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی بھلائی ہے، کوئی رحمت ہے۔ ان آیات میں ایک اور بات بھی چھپی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پریشان اور دکھی دلوں کو مختلف طریقوں سے تسلی دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رحمت پر سچے دل سے یقین کریں تب، مثال کے طور پر ان کہانیوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے بارے میں ہے، یہ سب کہانیاں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں جن امتحانات کا ذکر ہے ان سے ملتی جلتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ساتھ کسی چیز کے، اور خوف سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں کے، جانوروں کے اور پھلوں کے، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ جب ان آیات کا موازنہ کریں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کشتی کے مالکان کو مال سے آزمایا گیا تھا، ان کی عزیز ترین کشتی، ان کی کل جائیداد تباہ ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دکھی اور پریشان دل کو تسلی دی، ان پر یہ ظاہر کر کے کہ یہ چھوٹا امتحان تھا جس نے ان کو بڑے امتحان سے بچایا تھا، اور یہ ان کی بہتری کے لیے تھا۔ ایسی وہ والدین جن کا بچہ فوت ہو گیا تھا، وہ ضرور اپنے بچے کے لیے اداس ہوں گے، مگر انہوں نے اسے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک آزمائش سمجھا ہوگا، اور کیونکہ وہ نیک تھے اور آیت میں خاص طور پر ان کے نیک ہونے کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے صبر کیا ہوگا، اور اسی لیے اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کو ایک نیک اولاد دی تھی، ایک ایسی اولاد جو ان کی فرما بردار ہو اور ان کا خیال رکھے۔ اس بچے پر نظر ڈالتے ہی ان کا دل خوش ہو گیا ہوگا۔ آخر میں اگر ہم اس باپ کو دیکھیں جو فوت ہو گیا تھا، تو قرآن میں خاص طور پر اس کے نیک ہونے کا، صالح ہونے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی نیکیاں ان کے فوت ہونے کے بعد بھی قائم رہتی ہیں، جس کا بدلہ اس کے یتیم بچوں کو خزانے کی رکھوالی کر کے دیا گیا تھا تاکہ وہ اس کو بڑے ہو کر استعمال کریں۔ اب ان کہانیوں کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب علم بہت کم ہو جائے گا اور جاہلیت عام ہو جائے گی، لوگوں میں صبر نہیں رہے گا اور بغیر تحقیق کے فیصلے دے دیے جائیں گے، بہت کم لوگ علم و دانش کے شوقین ہوں گے۔ اسی لیے دجال کو لوگوں کو قائل کرنا اور سیدھے راستے سے بھٹکانا آسان ہو جائے گا، اور اس بات پہ قائل کرنا کہ وہی مسیح ہے بلکہ خدا ہے آسان ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے آج ہم سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ اسلام کی مختلف اقسام دیکھتے ہیں، اور یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل پیغام کیا بھیجا تھا۔ تو ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ ہماری یہ کتاب قرآن مجید
کوئی بدل نہیں سکتا۔ سو آج جو قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ وہی کتاب ہے، وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے لوگوں پر بھیجی گئی تھی۔ اب یہاں میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گی کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے بہت کچھ کرنے کی، جسمانی طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وقت ہے، تو اس قرآن کو پڑھیں اور اس میں دیے گئے پیغام کو پھیلائیں۔ سوشل میڈیا پہ دیے گئے میسج آپ کو گمراہ نہ کریں، صرف وہ علم پھیلائیں جس کی صداقت اور سچائی کی آپ گواہی دے سکیں۔ دوسرا، اپنے علم پہ فخر محسوس نہ کریں۔ ان کہانیوں کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، یہ تو صرف اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اور مکمل علم کا احاطہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اور مکمل علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو سورہ الکہف کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دیں جو یہ بات سمجھے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی مصلحت ہے، کوئی بہتری ہے، کوئی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائیں، ہمیں ہمت دیں اور اس قابل بنائیں کہ ہم اس دی گئی مہلت کو اور اس وقت کو دین پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔